Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. गुड मॉर्निंग। आप सबको ईस्टर मुबारक हो। जहाँ कहीं भी अपने घरों में आपने हमें ईस्टर की इबादत में ज्वाइन किया है, आप सबको खुश आमदीद। ये मेरी लाइफ टाइम में एक अनोखा ईस्टर आया है कि हम इकट्ठे हैं भी और नहीं भी, लेकिन इसके बावजूद जिंदा मसीह ने जो हमें खुशी बख्शी है अपनी निजात की, वो हमारे दिलों के अंदर है। उसने फरमाया था कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और कोई तुम्हारी खुशी तुमसे छीन नहीं लेगा। ये वो खुशी है जिसको हालात छीन नहीं सकते हैं, ना ही वबा छीन सकती है, ना ही कोई और चीज छीन सकती है, क्योंकि ये खुशी हमें मुर्दों में से जी उठे यीशु नासरी ने दिलों में बख्श रखी है। इससे बेशतर कि मैं भूल जाऊं, भाई यूसुफ साबिर इंग्लैंड से, भाई आरिफ साबिर जो हमारी क्वायर के बड़े अच्छे माहिर रुकन थे, मुझे उन्होंने फ़ोन पर कहा कि उनकी तरफ से सारे चर्च को बहुत बहुत सलाम देना। इसके साथ ही कल बिशप सेबेस्टियन शाह जो रोमन कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप हैं, और बिशप इरफान जमील जो लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप इबादत कैसे करेंगे। मैंने कहा कि हम ऑनलाइन ही करेंगे। तो कह रहे थे कि जब आप अपने चर्च से कलाम करें तो उनकी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। ईस्टर यानी ईद क़यामतुल मसीह, मसीह का मुर्दों में से जी उठना, तारीख में यकता वाक़या है। सारी तारीख फोल मारे, कोई वाक़या हमें इस तरह का नहीं मिलेगा कि कोई मर गया हो, दफन हो चुका हो, उसकी मेमोरियल सर्विस तो हो सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वो मुर्दों में से जी उठकर वापस आ गया है। यह सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसको हम क़यामत कहते हैं। क़यामत हमारे कल्चर में कोई बड़ा तबाहकुन वाक़या हो जाए तो कहते हैं जी क़यामत आ गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस की रोशनी में क़यामत का मतलब तबाही नहीं है। क़यामत जिससे लफ्ज़ कायम, क़याम, उठना, ग्रीक ज़ुबान में एनस्थीमी, इसका मतलब है टू स्टैंड अप अगेन। कोई शख्स गिर गया है, लेटा हुआ है, वो फिर जी उठता है। यीशु मसीह जब हम कहते हैं उसकी क़यामत यानी वो जी उठा, तो इसका मतलब है कि वो गिर भी गया था और वो स्लीप पर मर गया था, वो दफन हुआ था, लेकिन वो फिर मुर्दों में से जी उठा था। वो गिरा नहीं रहा, और ना सिर्फ वो खुद जी उठा, बल्कि वो शागिर्द जो फिजिकली तो नहीं लेकिन अंदर से गिर चुके थे, अंदर से खौफजदा हो गए थे और अपने कमरों में बंद हो गए थे। ये आज की तरह का बंद होना नहीं, हम तो वबा की वजह से
اپنے اپنے کمروں میں ہے. یہ خوف کی وبا کی وجہ سے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. انہوں نے مسیح کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے, کاروبار چھوڑ دیے, تعلق چھوڑ دیے, حکومت کا بھی سامنا کیا. آج یہ کس منہ سے معاشرے میں جائیں گے؟ وہ یسوع تو مر گیا ہے, لیکن یہی یسوع جو مر گیا تھا تیسرے دن جب مردوں میں سے جی اٹھا تو ان گرے ہوئے شاگردوں کے پیچھے گیا. اگر وہ جھیل میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے وہاں چلا گیا, اگر وہ کمروں میں بند تھے یسوع وہاں چلا گیا. ان پر پھونکا کہ روح القدس لو, تمہاری سلامتی ہو, تم خوف نہ کرو, دیکھو میں ہوں, میں جی اٹھا ہوں. اس نے اپنا آپ ان پر ثبوتوں کے ساتھ ظاہر کیا اور وہ جاگنا شروع ہوئے, جی اٹھنا شروع ہوئے. گویا کہ شاگرد جو تھے, جو خوف کی وجہ سے محدود ہو گئے تھے, یسوع نے, زندہ یسوع نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا. انہیں کمروں میں سے نکالا, انہیں جھیلوں میں سے نکالا اور انہیں پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا. یہ ان کی قیامت تھی. مسیح نے ان کے ساتھ کلام کیا, ان کے ساتھ کھانا کھایا, انہیں مشن بخشا. آج بھی جو لوگ روحانی طور پر مر چکے ہیں, زندہ یسوع انہیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ایسا ہی کر رہا ہے. اور اس کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے, یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے, بلکہ ابھی ہے. وقت آتا بھی ہے اور وقت اب بھی ہے. کس چیز کا؟ کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. زندہ مسیح کی آواز میں, کلام میں زندگی پائی جاتی ہے. تو میرے عزیزو, آج ہم اس زندہ یسوع کی عید منا رہے ہیں. doesn't matter where we are. سچائی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے گھروں میں بھی دل کی گہرائی سے زندہ یسوع کے لیے گیت گا سکتے ہیں اور اس کی تعریف کر سکتے ہیں, اور ہمارے چہروں پر شادمانی آ سکتی ہے, اس لیے کہ یسوع آج قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو یسوع کی قیامت کے بارے میں ہم نے پڑھا. آج ہم 2-3 باتیں ایسٹر کے بارے میں, عید القیامت کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں. پہلی بات ہے پطرس کا خط, پہلا پطرس پہلا باب. بڑی خوبصورت آیت ہے خدا کے کلام میں, اور پطرس جن ایمانداروں کو لکھ رہا تھا وہ بھی مشکلات میں تھے, آزمائشوں میں تھے, کئی جیلوں میں تھے, کئی خوف زدہ تھے, کئیوں کا نقصان ہو چکا تھا. جس طرح کی اسی طرح تو نہیں, لیکن ویسے ہی حالات تھے. تو دیکھو پطرس رسول نے کرسچنز کو, ایمانداروں کو کیا لکھا ہے. ایسٹر کے موقع پر غور کیجئے. تیسری آیت لکھا ہے, ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو, جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. پہلی بات آج ایسٹر پر کہ ہمیں زندہ امید مسیح میں حاصل ہو چکی ہے.
ایک وقت تھا ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی, ہم نا امید تھے. لکھا ہوا ہے افسیوں کے خط 2 باب کی 12ویں آیت سے کہ اگلے زمانے میں ہم جو غیر قوموں میں سے تھے, جو یہودی نہیں تھے, ہم غیر اقوام کے لوگ تھے. ہماری کنڈیشن کیا تھی؟ اور شاید آج لاکھوں لوگوں کی یہی صورتحال ہے. اس کی بابت لکھا ہے کہ ہم مسیح سے جدا تھے, اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے, وعدہ کے عہدوں سے ناواقف تھے, ہم نا امید تھے. We had no hope. دنیا میں خدا سے جدا تھے. یہ ہماری صورتحال تھی میرے عزیزوں. لیکن زندہ یسوع, خدا کا فضل ہم پر ہوا کہ ہمیں ایک زندہ امید مل گئی, اور وہ نئی پیدائش کی وجہ سے ہے. اور جو کرسچنز ہیں, ایک نئی امید, زندہ امید ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر رہتی ہے, اس لیے کہ ان کا خداوند مردہ نہیں ہے بلکہ وہ خود جی اٹھا ہے. آمین. اور پھر ہم پڑھتے ہیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی, بے داغ, لازوال میراث کو حاصل کرے, اور وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے. تو ہمیں یہاں پر پاک کلام بڑا حوصلہ دیتا ہے. ایک تو ہمارے پاس زندہ امید ہے, ہم نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ ہیں, ہمارا خداوند زندہ ہے, اور پھر ہم یہ غیر فانی جو کبھی فنا نہیں ہوتی, امورٹیلٹی, ایک بے داغ جس پر بدی کا کوئی داغ نہیں, یہ ہماری میراث ہے. یہ غیر فانی بھی ہے, اس پر کوئی قبضہ بھی نہیں کر سکتا. آج کل ہم اپنے ملک میں کوئی پلاٹ لیا اس پر قبضے ہو جاتے ہیں, 5-7 رجسٹریاں نکلاتی ہیں. لیکن کرسچنز کی میراث وہ غیر فانی ہے, وہ بے داغ ہے, وہ لازوال ہے, اور آسمان پر محفوظ ہے, لکھا ہوا ہے. آمین. اور جو گریک ورڈ ہے اس کا ترجمہ ہے ریزروڈ فار یو. اس پر کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا, وہ صرف آپ ہی کے لیے ریزرو ہے. اور اس کو گارڈ کیا جا رہا ہے, اس کی حفاظت خدا کر رہا ہے. یہ کرسچنز کی رچنس ہے, ان کے پاس زندہ امید ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی میراث موجود ہے. اور زمین پر خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو. ایک تو یہ میراث ہمارے لیے ریزروڈ ہے, ایک ہم خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ ایمان سے, خدا کی قدرت سے, مسیح میں چلنے سے, ایمان پر سمجھوتا نہ کرنے سے ہم اپنی میراث جو آسمان پر ہے اس کے لائق رہتے ہیں, اس کی حفاظت کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی امید ہے جو ہماری جانوں کا لنگر ہے. شپ کے اندر لنگر ہوتے ہیں, اور طوفانوں میں جہاں پانی بڑے گہرے ہوتے ہیں وہاں پر وہ لنگر نیچے گرا دیتے ہیں, جہاز قائم ہو جاتا ہے. وہ طوفانوں میں ڈوبتا نہیں ہے, ہچکولے ضرور کھا سکتا ہے لیکن گر نہیں سکتا, تباہ نہیں ہو سکتا. جتنا مضبوط لنگر اتنا ہی مضبوط شپ.
ہماری امید اتنی مضبوط ہے اور وہ زندہ مسیح ہے جو جلال کی امید ہے اور ہمارے دلوں میں رہتا ہے. دنیا بے امید نا امید وبا کی وجہ سے اندرونی طور پر مفلوج ہو سکتی ہے، لیکن کرسچن کے اندر ایک زندہ امید ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا خداوند ہے جو کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں. تو میرے عزیزو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگرچہ آج دنیا کے اندر انسرٹنٹی ہے. آج ہی اخبار میں نے پڑھا تو وہاں پر بڑی خبر تھی، لاک ڈاؤن اور زیادہ سخت علاقوں کے نام لکھے ہوئے تھے. بلا شبہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے اور گورنمنٹ جو ڈائریکشنز دیتی ہے ہمیں کرنی چاہیے. اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، لیکن مسیحی کے اندر ایک زندہ امید ہے. وہ کہیں دے نہیں کہ ہاتھی جیوندہ لکھ دا تے مریا سوا لکھ دا. کرسچن زندہ لکھ دا تے مریا سوا لکھ دا. پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں یہ تو بہت ہی بہتر ہے، میں سدا ہی یسوع مسیح کے جلال میں آنکھ کھلے گی تو خداوند کا جلال، اس کی برکتیں، اس کے مقدسین. تو کرسچن کو ڈر کس چیز کا ہے؟ پہلی بات تو وہ جب تک خداوند کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی پوری نہیں ہوئی ابھی میری زندگی میں، تو میں مر ہی نہیں سکتا. اگر میرے اندر اس کی مرضی پوری ہو گئی ہے تو پھر میں اتنے رہ کے کی کرنا ہے؟ پھر میں اپنے گھر جاؤں گا جہاں میرا وطن ہے، جہاں میرا خداوند ہے، جہاں سے روح القدس آتا ہے، جہاں سے کلام آتا ہے، جہاں میری امید کے چشمے ہیں. میں ہوں ہی آسمانی اور میں زمین پر ایک مسافر ہوں، انتظار گاہ میں ہوں. اس لیے میرے عزیزو، آپ سب جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسٹر پر غور کر رہے ہیں، یسوع مسیح جی اٹھا، اس نے ہمیں ایک ایسی زندہ امید بخش دی ہوئی ہے کہ ہم زمین پر ہو تو دلوں میں گیت ہوتے ہیں، آسمان پر چلے جائیں تو گیت ہی گیت، پھر کوئی بھی نقصان نہیں. اسی لیے تو پولس رسول کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، یعنی then I will work for Jesus, it's also a joy. کوئی نقصان کی بات نہیں. زمین پر رہوں میرے لیے مسیح، مر جاؤں میرے لیے نفع. وہی گل آ گئی نا کہ ہاتھی زندہ لکھ دا مریا سوا لکھ دا. تو اس لیے ہم جو ایماندار لوگ ہیں، کرسچنز ہیں، اس وقت دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی تسلی کی ضرورت ہے. جو امید آپ کے اندر ہے اس کی دنیا کو ضرورت ہے، اور وہ امید یسوع مسیح میں ہے، انجیل میں ہے. ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان تک ریچ کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ موقع ہے جب دنیا، ان کا دل تیار ہے گڈ نیوز، انجیل، بشارت سننے. اور یہ بشارت صرف چرچ کے پاس ہے. گورنمنٹ کے پاس تو راشن پانی ہے، کوئی پیسہ تیلا ہے، کوئی ویکسین تیار ہو جائے گی وہ دے دیں گے. لیکن جو دولت چیز ایماندار کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے. اور اس کے پاس یسوع مسیح کی خوشخبری، انجیل اور زندہ امید ہے. آگے لکھا ہوا ہے پاک کلام میں، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اس امید کے لیے جو ہماری میراث ہے. You are so happy. اگرچہ اب چند روز کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری ہے، ضرورت کی وجہ سے، طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. ایماندار غم زدہ بھی ہو سکتے ہیں،
ضرورتیں بھی آ سکتی ہیں, دباؤ بھی آ سکتے ہیں, وہ غم کر سکتے ہیں, لیکن امید کے ساتھ غم کرتے ہیں, نا امید ہو کر نہیں کرتے. یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان, جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے, یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. Amen. ہماری مصیبتوں میں بھی خدا کا مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ خالص بنتا ہے, وہ صاف ہوتا ہے, اس کے اندر چمک آتی ہے, ہم مضبوط ہوتے ہیں, ہم خدا کی قربت میں چلے جاتے ہیں. ایماندار پر آزمائشیں اور دکھ اور مصیبتیں اور تنگیاں بے فائدہ نہیں آتی, ان میں خدا کا مقصد ہوتا ہے. جس طرح یہ لکھا ہے آزمایا ہوا ایمان, یہ اس کے پیچھے پکچر ہے کہ سونا جس کو آگ میں ڈال کر, تیز آگ میں ڈال کر اس کو صاف کیا جاتا ہے, اس میں سے کثافتیں نکالی جاتی ہیں تو سونا بالکل خالص ہو جاتا ہے. اسی طرح ایماندار کے لیے مصیبتیں ہیں. اس لیے دنیا میں جب پریشرز آئیں, مصیبتیں آئیں, وبائیں آئیں, کرونا وائرس آئے, کسی قسم کی دکانیں بند ہو جائیں, شہر بند ہو جائیں, ہمارا پاک کلام تو کہتا ہے خواہ زمین الٹ جائے ہمیں کچھ خوف نہیں, اس لیے کہ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں صاف کیا جا رہا ہے چرچ کو مستقبل کے لیے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے, اس لیے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. تو پہلی بات, آج ایسٹر کے وقت زندہ امید ہمارے پاس ہے, اس میں خوش رہو. رومیو کے خط میں لکھا بھی ہوا ہے امید میں خوش, مصیبت میں صابر, دعا میں مشغول رہو. اتنے ہی گلا لکھی ہیں, مصیبت آئی یا صابر, کوئی مصیبت نہیں, دعا میں مشغول, امید ہے, اس میں خوش رہو. تو آؤ پہلا میسج آج ایسٹر کے موقع پر تمام چرچ کو, بالخصوص ایف جی اے چرچ باہر کالونی کو, کہ آؤ ہمارے پاس ایک امید ہے. یہ ہماری جان کا لنگر ہے جو ہمیں مضبوط رکھتا ہے, طوفانوں میں بھی ہمیں قائم رکھتا ہے. اور یہ امید ہمیں یسوع مسیح کی طرف سے ملی ہوئی ہے. دوسری بات جو آج ایسٹر کے موقع پر زندہ یسوع کیا کہتا ہے, آؤ پڑھے مکاشفہ کی کتاب میں. میں جب بھی یہ حوالہ پڑھتا ہوں میرا دل شادمان ہو جاتا ہے کہ ہمارا خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا وہ ہے کیسا. لکھا ہے وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے, سونے کا سینہ بند. پہلا باب بھی ہے 13ویں-14ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے, اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند. غور کرو زندہ مسیح پر. اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا. اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے, اور یہ 7 ستارے اس کے خادم ہیں, اس کے چرچز ہیں, اس کے لوگ ہیں, اور وہ زندہ مسیح کے ہاتھ میں ہے. ہلیلویا. اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی, اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. Praise the Lord. یہ ہمارا یسوع ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. جب میں نے اسے دیکھا, یوحنا رسول کہہ رہا ہے, تو کیا ہوا؟ میں اس کے پاؤں میں
मुर्दा सा गिर पड़ा, ठा करके। इतना जलाल, इतनी चमक, इतनी हशमत, उसने कभी ऐसा शख्स देखा ही। वो जमीन पर उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर। जिंदा मसीह एक दूसरा मैसेज आज सुबह हमें दे रहा है, खौफ ना कर। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि मैं अव्वल और आखिर हूं। मैं जिंदा हूं। तू जहां है मैं पहुंच सकता हूं। तू पतमस की कैद में है, शायद तू खौफसदा है, लेकिन मैं यहां भी आ सकता हूं। आप जहां हैं मसीह वहां ही है, और तुझे कह रहा है खौफ ना कर। मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी निगाह तुझ पर है। चर्च के सब लोगों, ईस्टर का मैसेज, खौफ ना कर। यीशु कहता है तुझे, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जिंदा है। मैं मर गया था, और देख अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। यानी मौत का इख्तियार भी खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। बहुत से लोग हैं जो मर चुके हैं, मर रहे हैं। इंसान डरा हुआ है इस कोरोना वायरस से, लेकिन हमारे पास खुदा का बेटा यीशु है जो कह रहा है कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए दिलेरी से चले फिरे। ये हालात बिल्कुल फर्क है। मफलूज कर दिया है सोसाइटियों को, शहरों को, सुपर पावर्स। लेकिन चर्च, मसीह की दुल्हन, मसीह के लोग, उनके लिए यीशु जिंदा है। और वो ये फरमाता है खौफ ना कर। शागिर्द जो खौफसदा थे, यही मुर्दों में से जी उठा। यीशु हैरान भी हो और डर भी ना जाए। यीशु घड़ी मुड़ी मिले उन्होंने। एक तो बहस में ही पड़ गया तू मां ना जी। ये भी कदी होया कोई बंदा मर गया तो जी उठा? तू एक ही गल्लां कर दियो, तुहानू ख्वाब आया होना। आई डोंट वांट टू बिलीव इट। वो कोई मैथमेटिशियन साइंटिस्ट सी अपने वेले दा। एक दिन जब खुदावंद मसीह आया तो ये चर्च च नहीं सी। ये चर्च चो गैर हाजिर भी रहना अजकल ऑनलाइन ते आना ही ना। यीशु आ गया और उन पर जाहिर किया और कहा सलामती हो, तो तू मां उठे ही नहीं। चर्च के लोगों ने बाद में कहा है आज मीटिंग बड़ी अच्छी हुई है। क्या हुआ है? आज यीशु आ गया था। रूह च तजर्बा होया होना तुहानू। कहते नहीं, सचमुच उसको हमने देखा है। यीशु एक शागिर्द के लिए देखो हमारा खुदावंद कैसा है। फिर चर्च होया, यीशु फिर आ गया और तूमा को एड्रेस करता है, मेरे पास आ, मेरे हाथों के सुराख देख, मेरे पांव के सुराख देख। क्योंकि उसने कहा हुआ था मैं जितनी देर तक उसकी पसली में जो सुराख था ना नेज़े, उसमें हाथ नहीं ना डाल लूंगा तो मैं नहीं मानूंगा कि लोग मुर्दों में से भी जीवे को की गला करन डे कभी को मुर्दे आ। उसी ने कहा मेरे करीब आ, मेरी पसली में हाथ डाल। डरते डरते ने पा लिया, नाल गिर पड़ा और कहता है मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने कहा तू तो देख कर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है।
اس وقت سے توما کا ڈر دور ہو گیا. سارے ہی خوف جاتے رہے. شاگرد گھروں میں سے باہر نکل آئے. او ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور وہ ایک فوج بن گئے. اتنا زبردست طاقت اس کو مل گئی. توما کو ہمارے ٹیکسلا میں آ کر انجیل کی منادی کر کہاں سے آیا اس وقت؟ نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ کوئی اور باتیں. اور کیسے پریمیٹیو ورلڈ کے اندر وہ ٹیکسلا میں آ گیا، انڈیا میں چلا گیا، چرچز قائم کیے، پینٹیکاسٹل لوگ بنائے، اس لیے کہ اس کو زندہ مسیح کا مکاشفہ مل چکا تھا. آج چرچ کی سب سے بڑی ضرورت کسی بھی حالت میں امید کے ساتھ بغیر خوف کے زندہ رہنے کا سیکرٹ یہ ہے کہ ہم جانیں اور روح میں پہچانیں کہ میرا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویہ. اچھا تھیولوجیکلی تو ہم ایمان رکھتے ہیں سارا یسوع زندہ ہوا ہے، بائبل میں تو لکھا ہے اور یہ سچ بھی ہے، ہسٹری کی سچائی ہے. لیکن کیا اس کا روح میں مجھے تجربہ بھی ہوا ہے جیسے شاگردوں کو ہوا اور وہ خوف سے آزاد ہو گئے؟ ہم کرسچنز کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے پاس تجرباتی ایسٹر نہیں ہے. تاریخی ایسٹر ہے، تھیولوجیکل ایسٹر ہے، مستقبل کا ایسٹر ہے، لیکن تجربے کا ایسٹر ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم خوف زدہ بھی ہیں اور ہماری امید جاتی بھی رہتی ہے. کیا یہ بھی لوگ کرسچن ہی تھے؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے، میں روم میں تھا. وہاں ایک کولوسیوم ہے، وہ پولوس اور پطرس جہاں پر قید تھے، میں وہاں پر بھی گیا. میں تو دیکھتے کر دنگ رہ گیا. ایسی حالت میں یہ لوگ لکھتے ہیں خطوط کے خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں ایک آدھے بندے ساتھ 5 منٹ ہوتے کھلونتے دل نہیں کیتا. وہ وہاں سے لکھ رہے ہیں فلپیوں کے نام خط. میں پھر تمہیں کہتا ہوں خوش رہو. کی سی انہاں دے اندر کولوسیم جہاں پر کرسچنز جلائے جاتے تھے، مارے جاتے تھے. میں نے دیکھا ان کے آج ایک دروازے پر سلیب کا نشان بنا ہوا تھا. میں ویکھ کے یہ رہا کیا انقلاب یہاں پر آیا ہوگا. تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کولوسیم اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوتا تھا لوگوں سے، اور بھوکے درندے چھوڑے جاتے تھے. شیر، چیتے، درندے بھوکے، اور پھر کرسچنز کو لایا جاتا تھا اور ان کے آگے چھوڑ دیا جاتا تھا. کین یو امیجن؟ اور ان کا حال دیکھیں، وہ یہ نہیں کر رہے تھے ایسے ایسے کو دور دور بھاگ رہے تھے. ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ٹولیاں بن جاتے تھے، اندر تک وہ آ نہیں سکتا، اتھے بہ کے ویکھنا نے نا. وہ ٹولیاں بن جاتے تھے، گروپس میں آ جاتے تھے اور گیت گاتے ہوئے درندوں کی طرف بڑھتے تھے. آؤ، کہاں گیا خوف؟ کہاں گئی وہ گھبراہٹ؟ زندہ یسوع ہمیں ہر صورتحال میں قائم رہنے کی توفیق بخشتا ہے. ایسٹر کے موقع پر یہ بھوک ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اے خداوند میں تجھے جاننا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں یہ حوالہ زبور 42 میں پڑھ رہا تھا، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی. کیا شاعری ہے، کیا پکچر ہے اس میں. اسی طرح اے خدا میری جان، میری روح تیری پیاسی ہے. کیا پیاس ہے خداوند کے لیے. اسی گیت گا لینے ہیں میری روح تیری پیاسی ہے، پیاس اندر کچھ اور لگی ہوئی ہے. لیکن یہ کورہ کا ثبور ہے
اے خدا جیسے ہرنی تیرے پانی کے ناؤں کو ترستی، کئی پانی ملے، میں تیرا پیاسا ہوں۔ کاش ایسٹر کے موقع پر ہمیں یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی پیاس لگ جائے۔ چرچ بن جائے گا، چرچ لشکر میں بن جائے گا، مقدسوں کا لشکر بن جائے گا، اور پوری دنیا کے لیے چرچ باعث برکت بن کر باہر آ جائے گا، نکل کر آ جائے گا۔ تیسری ایک اور بات تھی، لیکن وہ کافی وقت لگے گا۔ لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا پطرس کا حوالہ، کہ اس کی رحمت کے سبب سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ ایسٹر کیا ہے؟ اس کو پرانے عہد نامے میں پہلے پھلوں کی عید کہا جاتا تھا۔ احبار کی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ فسح کے بعد، فسح ان کی ہوتی تھی 15 نیسان، 14-15 نیسان، ابیب، 2 نام ایک ہی مہینے کے، ایک ان کا سول کیلنڈر تھا، ایک ان کا ریلیجس کیلنڈر تھا۔ ان کا نیا سال فسح سے شروع ہوتا تھا، یہ ان کی بنیاد تھی زندگی کی۔ بعد میں سول کیلنڈر بن گیا۔ لکھا ہوا ہے احبار کی کتاب میں کہ اس کے فسح کے بعد جو سبت آتا ہے، یعنی ہفتہ، اس کے دوسرے دن یعنی سنڈے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے پہلے پھل لانے ہیں اور وہ پولا بنانا ہے، اور وہ خداوند کے سامنے کاہن تمہاری طرف سے ہلائے گا۔ ہلانے کا مطلب، اے خداوند، ساری فصل تو نے ہمیں دی ہے، تیرا شکر ہو۔ بالکل اسی موقع پر فسح کے بعد آیا سبت، سبت کے بعد آیا سنڈے۔ سنڈے کو ایک پولا ہلا، ایسا ہلا کہ ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ یسوع ناصری ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پولس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 15 باب میں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا۔ پہلا پھل کیا بتاتا ہے؟ کہ اے جیڑی فصل جو اسی کٹ کے پولا بنایا ہے، اے خداوند، یہ فرسٹ فروٹ ہے، اسی کی طرح کی بہت بڑی بھاری فصل جو تو نے ہی دی ہے، وہ موجود ہے۔ اگر یسوع پہلا پھل ہے، یعنی جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر فصل کیڑی ہے؟ ہم ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور اس پولے کی طرح ہم بھی ہوں گے۔ اگر آپ مائنیوٹلی اسٹڈی کریں تو میں نے کل کافی گھنٹے لگائے اس پر۔ خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل مصر میں سے 14-15 نیسان کو ہی نکلے تھے۔ یس، وہ آ گئے وہ ایتام میں، پھر فیہ خروت میں، بیل کلزم کے سامنے، اور لکھا ہے رات کو ایک آندھی چلی ہے اور سمندر رنج 2 ٹوٹے ہونا شروع ہو گیا۔ اندازہ کریں، ہے جیسے کوئی شیشے کی دیوار ہی لگ گئی ہے۔ کئی بچے میرا خیال چھوندے ہوں گے، ماما ماما لوگ، بچے ہی ہوندے نے۔ دوسرے پانی کی دیوار ادھر بنی ہوئی ہے، کیا خدا کا ہاتھ ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں اس کی وضاحت ہے 10ویں باب میں، اور وہ بیچ میں سے پانی میں سے نکل رہے ہیں، اور فرعون کی فوجوں کو بادل نے روکا ہوا تھا، ہٹ جاؤ بھائی، یہ ہمارا خدا ہے۔ اور وہ خشک زمین میں سے نکل کر جب وہ پہاڑ ہو گئے تو بدل بھی ہٹ گیا، آجو جی ہونا۔ انہوں نے کہا لے بھی رستہ بنیا، جو چلو بھائی۔ جب سارے کے سارے بیچ میں آئے تو سمندر جو ہے پھر بہنا شروع ہو گیا، اور پیچھے نسل لگے
खुदा ने उन्होंने सब मार मार के फरिश्तियां ने सारे डेग डूब देते और बनी इसराइल पार हो गए और उन्होंने एक गीत गाया और ये हमारा संडे ईस्टर बनता है और वो गीत गा रहे हैं, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा। उस वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। Amen. ये ईस्टर की जिंदगी है। Wow, wonderful. मैं उसकी तारीफ गाऊंगा। Amen. उसने फराउन को, घोड़ों को, रथों को पानी में डुबा दिया है। Wonderful. मिस्र की गुलामी खत्म, Praise the कोड़े Lord. खत्म, जुल्म खत्म, तशद्दुद खत्म, मौत खत्म। Praise the Lord. अब हम समुद्र में से, मौत में से बाहर आ गए हैं। Amen. तो एक गीत, Wonderful, wonderful. फतह का गीत। और वो खरूज की किताब मेरा ख्याल 15वें बाब में है, जी 15 14वें या 15वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। मेरा दिल करता है ये ईस्टर लाइफ है और फिर ये मुकाशफा की किताब में है कि वो मूसा का और बर्रे का गीत गा रहे हैं। Amen. वंडरफुली रिटन। खरूज की किताब ये ईस्टर जे जैसे वो गा रहे थे, 15 लिखा है 15वां बाब, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को श्वास समेत समुंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा, वही मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। एक तर्जमा है, आई विल मेक एन हैबिटेशन फॉर हिम, मैं उसके रहने की जगह तैयार करूंगा और वो अपने लोगों की हमदो सना पर तख्त नशीन है। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। फरौन के रथों और लश्कर को उसने समुंदर में डाल दिया, उसके चीदा सरदार बहरे कुलसम में गर्क हुए, गहरे पानी ने उनको, आगे वो सारा फतह का गीत लिखा हुआ है। Amen. और क्या क्या आर्ट है, लिखा है कि मरियम नाच भी रही थी, नबिया भी थी और गीत को लीड भी कर रही थी। वो कहती थी खुदावंद की हमदो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। Hallelujah. उसने घोड़े को उसके स्वार समेत समुद्र में डाल दिया है और सारे बनी इसराइल गा रहे हैं। दैट इज ईस्टर। ये वो पिक्चर है। हम भी वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने मिस्र में से आजाद किया, दुनिया में से, फरौन से, बदरूहों से, जुल्म से, तारीकी से। हम मसीह के साथ दफन हो चुके हैं, बपतिस्मा ले लिया है। Hallelujah. अब हम उसके साथ मुर्दों में से जी उठे हैं और हम भी बहरे कुलज़म के अब दूसरे किनारे पर हैं। मिस्र गॉन फॉरएवर, Amen. खत्म, मर गया दुश्मन, अब वो निकल चुके हैं वहां से। हाँ, कईयां चो मिस्र नहीं सी निकलिया, ईमानदार भी कई ऐसे हैं मिस्र से निकल चुके हैं। मिस्र नहीं जान छड़न दे। हाय वो खीरे, हाय वो गंधने, हाय वो आटा, हाय वो मछली, ओ दुनियादारी। लेकिन यशवा और कालिब जैसे लोग भी हैं जो ईमान की बोली बोलते हैं। तो आओ, आज ईस्टर के मौके पर क्या खूबसूरत दिन है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसने हमें गीतों से भर दिया, उम्मीद से भर दिया, बेखौफ कर दिया है। उसने हमें पहला फल बख्श दिया है और वो खुद यीशु है और हम भी उसकी तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बच्चों के लिए जो अपने अपने घरों में हमारे साथ इबादत में शरीक हैं। रूह में तूने हमें बांध रखा है। मेरी दुआ है कि सबको छू दे और जिंदा मसीह जो जी उठा मुर्दों में, उसका मुकाशफा हमें बख्श दे, हमारी मदद कर, हमें कायम कर दे, क़यामत का रूह हमारे अंदर आए Oh, hallelujah. और हम तेरे जलाल के लिए तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हमारे साथ हो, हमारे सारे चर्च को बरकत दे। चर्च के एक एक घराने पर पाकरू नासिल कर। Yes, Lord. ऐ खुदावंद, जो डरे हुए हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, जो दुखी हैं, मुसीबत ज़दा हैं, ऐ जिंदा खुदावंद उनके लिए मुहैया कर और ऐ खुदावंद उनके लिए मौज से कर और उनके साथ हो।
जो बीमार हैं उनको छू दे और उनको शिफा बख्श दे। तेरे नाम को जलाल मिले। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर। Yes, Lord. Yes, Lord. कोरोना वायरस से पाकिस्तान को निजात बख्श Yes, दे। Lord. ऐ खुदावंद जो मरीज हैं उन्हें Yes, छू दे यीशु yes, के नाम में Lord. Yes, और उनको शिफाएं बख्श दे। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी दुआ करते हैं, अमेरिका के लिए, इटली के लिए, स्पेन के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, Yes, यूके के Father. लिए, Yes, Father. दुनिया के एक एक मुल्क के लिए जहां पर कोरोना वायरस की तबाही मची हुई। यीशु के नाम में वहां पर तेरा पाक रूह नासिल हो और दुनिया को अपनी तरफ खींच, उन्हें अपनी बादशाही में शामिल कर और मौज से कर। Yes, Lord. यीशु मसीह नासरी के नाम में।